मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है चांद पाई का शेर और इसके मुसन्निफ़ हैं तहवर अली ख़ां। फरवरी सन 1975 में अशियाए खुर्दोनोश की ताज़ा रसद मुहैया करने और साथ ही साथ एक कारोबारी मसले की खातिर मैं सुंदरबन से खलना चला गया। खलना साहिल समुंदर से कोई 70 मील के फासले पर वाक़ है। खासा बड़ा और खुशहाल शहर है। उसकी पुख्ता सड़कें, बारौनक बाज़ार, साफ़ सुथरे बंगले और उनकी नफीस क्यारियाँ और ख़ूबसूरत बाड़े वग़ैरह, ये सब चीज़ें सुंदरबन में निरी वहशियाना ज़िंदगी के बाद हकीकत से कोसों दूर मालूम हो रही थी। मैंने चंद ही दिन में अपना काम ख़त्म कर लिया और तमद्दुन याफ्ता शहरी ज़िंदगी से जल्द ही उकता गया क्योंकि वो बेलुत्फ़ मालूम हो रही थी। लिहाजा मैंने मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर सुंदरबन वापस होने का कसद कर लिया ताकि काम वाले मौसम के बकिया 6-7 हफ़्ते वहीं गुजारूं। चनाचा मैंने अपने दोस्त यानी डिविज़नल अफसर जंगलात से, जिनका मुस्तकर खलना है, मुलाकात की और मालूम किया कि कोई सरकारी लॉन्च जनूबी सिमत रवाना हो रही है, नीस मेरे लिए गुंजाइश निकल सकती है कि नहीं। मेरी खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने बताया कि चांद पाई के रेंजर के हमरा में जा सकता हूँ, जो अपने मुस्तकर उसी दिन दोपहर को वापस हो रहा था। चनाचा उसी वक्त ज़रूरी हदायत जारी कर दी गई। चंद ही घंटों के अंदर अंदर मैं रूवर नामी लॉन्च के अंदर मौजूद था और एक बार फिर से अपनी मुहिम जोई के लिए सुंदरबन की तरफ रवाना हो रहा था। हम लोग शब बसरी के लिए चालना की बंदरगाह पर रुक गए। चालना खलना से 60 मील नशेबी जानिब वाक़ है और यहाँ पानी की गहराई काफ़ी है, जिसकी वजह से समुंदर में जाने वाली दुखानी कश्तियाँ यहाँ लंगर अंदाज होती हैं, जो दरियाए पसार के रास्ते खलीज बंगाल से यहाँ पहुँचती हैं और आगे चूँकि दरिया का पाट तंग से तंग होता चला गया है, इसलिए यहीं रुक जाती हैं। दरिया के जज़र का फ़ायदा उठाते हुए हमने दूसरे दिन सुबह को अपना सफ़र जारी रखा और चालना से 12 मील के बाद ही सुंदरबन के जंगलात की हदूद पार करते हुए आगे बढ़ गए। यहाँ आकर दरिया के दाएं किनारे लेलहाते खेत और देहाती आबादियाँ यकायक ख़त्म हो जाती हैं। अलबत्ता बाएं किनारे पर मज़ीद 8 मील तक ये सिलसिला बाकी रहता है, जहाँ चचन गंगा शुमाल मशरिक़ की जानिब से आकर कोई 30 का ज़ाविया बनाते हुए दरियाए पसार से हमाहोश हो जाता है। इन दोनों दरियाओं के संगम पर हमारी लॉन्च तकरीबन उल्टी वापस होकर चचन गंगा के चढ़ाव की जानिब चलने लगती है। चचन गंगा यहाँ दरियाए पसार और भोला गंगा के दरमियान एक कोस की शक्ल में बहता है और जनूब के जंगलात को शुमाल के आबाद इलाकों से जुदा करता है। चांद पाई के जंगलात की चौकी यहाँ से कोई 1.5 मील और बाएं किनारे पर वाक़ है और स्टेशन के बिल्कुल मुखालिफ सिमत दूसरे किनारे पर मीरगा मारी नामी खाड़ी का धाना है, जो गोरान और गोल टपा के जंगलात के दरमियान से बहती हुई गुज़रती है। सुंदरबन का पाकिस्तानी इलाका जंगलात की हदबंदी के एतबार से 55 मंतिकों में तकसीम किया गया है। ये तकसीम चौबीना की कटाई में सहूलत की गर्ज से अमल में आई है और हर मंतका को कंपार्टमेंट कहा जाता है। चनाचा चांद पाई का फॉरेस्ट स्टेशन हल्का 72 की हदूद में वाक़ है, लेकिन ये बात कुछ अजीब सी है कि बाज़ नामालूम वजूह की बिना पर हल्का नंबर 82 मोहल्ले वकू के लिहाज से हल्का 62 और 72 के दरमियान पड़ता है। इन तीनों हलकों में अब तक किसी आदमखोर शेर के हमलों की इत्तलात नहीं मिली थी। शाज़ व नादिर जो शेर यहाँ दिखाई भी देते तो वो न सिर्फ़ जंगली जानवरों के शिकार पर कनात कर लेते, बल्कि जंगल में काम करने वालों से इतने ख़ाइफ़ रहते कि ज़रा सा शोर मचाने पर
दुम दबा कर भाग खड़े होते। कभी कभार इक्का दुक्का शेर भटक कर आबादी में घुस आता तो ज़्यादा से ज़्यादा चरागाह में से किसी गाय या भैंस को उठा ले जाता, लेकिन बाहसीयत मजमूई बड़ी शराफत से काम लेता और कुछ ज़्यादा तबाही का बायस ना बनता। लेकिन हालात ने यकायक इस तरह पलटा खाया, गोया ड्रामे का मंजर तब्दील करने के लिए पर्दा उलट दिया गया हो। हुआ ये कि जिस रोज़ हम चांदपाई पहुँचे, यानी 23 फरवरी को, हल्का नंबर 72 की हदूद में चांदपाई की शेर ने एक आदमी हलाक कर डाला और फिर इन हदूद को अबूर करता हुआ हल्का 62 में पहुंचकर दूसरी दिन उसने एक और आदमी को मौत के घाट उतार दिया। ये वाक़या इसलिए भी काबिल ज़िक्र है क्योंकि शेर का पहला हमला उसकी चालाकी और अय्यारी की एक नादिर और अनोखी मिसाल है, जिससे ज़ाहिर होता है कि उसने बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाया था। इस तमाम कार्रवाई को सुनने से किसी कहानी के अफसानवी शेरों के मुहय्यल कौल कारनामों की चलती फिरती तस्वीर सामने आ जाती है। नीज़ दूसरे हमले से उसकी शुजाअत और बुलंद हौसलगी का पता चलता है, जो बिलाखिर उसकी तबाही पर मुंतज हुआ। सुबह के 10 बजे हमारी लॉन्च दरियाए पसार को अबूर करके चचन गंगा में दाखिल हुई। मैं और रेंजर अरशे पर बैठे सूरज की दिलकश शुआओं का लुत्फ़ उठा रहे थे। जो ही हम एक नाव के करीब पहुँचे जो इसी सिमत जा रही थी, तो नाव के मल्लाह ने चप्पू उठा उठा कर हमें मतवज्जो किया और चीख चीख कर कुछ बुड़बुड़ाने लगा, लेकिन हवा इस जोर की चल रही थी कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना दे। यकायक उस नाव के मल्लाह ने कश्ती का रुख हमारी तरफ फेर दिया और तेज़ तेज़ चप्पू चलाने लगा। इधर पानी के तेज़ धारे के बायस हमारी लॉन्च भी हौले हौले धारे की सिमत बहने लगी। जब नाव करीब पहुंची तो हमने देखा उसमें एक और आदमी अपने पाँव पानी में लटकाए बैठा है। बज़ाहिर वो कदावर और जफाकश दिखाई देता था, जिसकी उम्र 50 के लगभग होगी। उसकी पेशानी गैर मामूली तौर पर कुशादा और ऊंची थी और चेहरे पर बहुत ही नुमायाँ मालूम हो रही थी और ठोड़ी पर बकरे की तरह चिग्गी दाढ़ी भी थी। जब नाव हमारे करीब पहुंची तो उसकी आहुजारी का शोर सुनाई देने लगा। सुंदरबन में जब कोई इस तरह गरिया उजारी करता दिखाई दे तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि उसके किसी करीबी रिश्तेदार को आदमखोर शेर ने हलाक कर दिया है। हमने उस रोते बसोरते आदमी को बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठाया और अपनी लॉन्च में ले आए। हमारी सवालिया निगाहों को उसने ताड़ लिया और 2 ही जुमलों में अपनी रुदादे गम इस तरह बयान कर दी कि एक शेर ने हमारे भाई को हलाक कर दिया है। हम लोग जंगलात के थाने में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। हमारे दूसरे साथी लाश को लिए हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। रेंजर ने कश्ती के मल्लाह को चलता कर दिया और लॉन्च फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ी। हमने उस गमज़दा आदमी को पहले तो चाय पिलाई, फिर उसकी तसल्ली और दिलजोई में लग गए, लेकिन उस पर खाक भी असर ना हुआ। रंजो गम ने उसे इस तरह घेर रखा था कि वो बार बार अपनी पेशानी पर हथड़ मार कर बैन कर करके औरतों की तरह हज़ारों कतार रो रहा था। मोहब्बत अली को इस हाल में देखकर किसे अंदाज़ा हो सकता था कि अभी 1 घंटा कबल वो गैर मामूली शुजाअत और हिम्मत का सबूत देते हुए बड़ी बेजिगरी के साथ शेर के रूबरू मर्दाना वार मुकाबला कर रहा होगा। हमारी लॉन्च बड़ी तेज़ी से रवाना हुई और बिलाखिर एक घाट पर रुक गई, जहाँ लकड़ी का एक जीना था। ये जीना किनारे पर लकड़ी के एक चबूतरे के साथ लगा हुआ था, जहाँ पर बीसियों और कश्तियाँ और बजरे कतार की शक्ल में मौजूद थे। जंगलात का थाना चांदपाई के इस पूरे इलाके में अमन और रिहाइश की वाहिद जगह थी। देखते ही देखते वहाँ आदमियों की एक भीड़ सी लग गई, जिनमें से कुछ तो जंगल में काम करने का परवाना लेने आए थे और चंद एक टपा के हुकूक हासिल करने के मुंतज़िर थे,
اور بعض چوبینہ کی قطع و برید کے حقوق کا معاوضہ ادا کرنے آئے تھے۔ چاندپائی کے اس تھانہ جنگلات کی عمارت رینجر کا دفتر بھی تھا اور اس کی رہائش گاہ بھی۔ سندر بن کے وحشت ناک اور لکھ و دک گھنے جنگل میں یہ چھوٹی سی عمارت بڑا ہی پرکیف منظر پیش کرتی ہے۔ اس کی چھت نالی دار لوہے کی چادروں سے ڈھکی ہوئی ہے جس پر لال روغن چڑھا دیا گیا ہے۔ برآمدے کے ارد گرد خوبصورت لکڑی کے شیطیر اور ستون ہیں۔ سبزے کی کیاری بھی ہے جس کو باضابطہ تراش خراش کے ساتھ مستاں اور ہموار کر دیا گیا ہے۔ نیز اس کے اطراف گول ٹپے کی جھاڑیاں اور چھالیا کے اونچے اونچے اور ستون جیسے سیدھے درخت ناریل کے درخت کی طرح چوڑے چوڑے پتوں کا سائبان سا بنائے عجیب بہار دکھاتے ہیں۔ اس عمارت کی کرسی بھی لکڑی ہی کی ہے اور زمین سے 4 فٹ بلند رکھی گئی ہے تاکہ زمین کی نمی مد و جزر نیز وحشی درندوں کے خلاف قدرے محفوظ ہو جائے۔ ہمارے وہاں پہنچنے کے آدھے گھنٹے کے اندر ہی آدم خور کے شکار کیے ہوئے آدمی کی لاش اس کے رشتہ دار وہاں لے کر پہنچ گئے جو چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ لاش ہمارے سامنے لان میں رکھ دی گئی جس کے معائنے سے یہ پتہ چلا کہ شیر نے گردن دبوچ کر اس کے منکے توڑ دیے تھے اور دانتوں سے جگہ جگہ زخمی کر دیا گیا تھا کیونکہ زخموں کے نشانوں سے خون رس رہا تھا۔ دونوں شانوں پر پنجے کاڑنے کے نشان تھے اور ہنسلی کی ہڈی دائیں جانب سے ٹوٹ چکی تھی۔ تاہم لاش جوں کی توں اور صحیح و سالم تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ لاش کو شیر کے چیر پھاڑ کرنے اور ترنے والا بنانے سے قبل ہی ہٹا لیا گیا تھا۔ جب رسمی شناخت کا مرحلہ ختم ہوا تو لاش وہاں سے ہٹا لی گئی اور اس پر چادر سی اوڑھا دی گئی تاکہ تجہیز و تکفین کے انتظامات عمل میں لائے جائیں۔ اس کے رشتہ داروں میں سے 2 ایک بزرگ قسم کے آدمی لاش کے قریب بیٹھ کر تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو گئے۔ اس حادثے کے عینی گواہوں سے تفصیلی سوالات کرنے کے بعد رینجر اور چند دوسرے آدمیوں کو ہمراہ لے کر اس واقعے کی مزید چھان بین کرنے کی غرض سے میں جائے حادثہ پر روانہ ہو گیا تاکہ موقع کے معائنے کے بعد مزید تائیدی شہادت بہم پہنچے۔ ہم نے اپنے ہمراہ راستہ دکھانے والے 2 ماہرین رکھ لیے تھے اور ان کی مدد سے عینی گواہوں کے بیان کردہ واقعات کو باہم مربوط اور مسلسل حکایت کی شکل دینے میں آسانی ہو گئی اور اس طرح ان تمام حالات کی ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے آ گئی جو اصل واقعے سے پہلے رونما ہوئے تھے۔ باگرہاٹ کے قریب کندہ پارہ نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں ایک کہنا مشق اور بوڑھا لکڑہارا ظہیر الدین رہتا ہے۔ محبت علی اور افسر علی اسی کے بیٹے تھے۔ افسر علی جب شیر کے ہاتھوں مارا گیا تو اس کی عمر 27 سال تھی۔ بڑا بھائی محبت علی خود بھی باپ کی طرح لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتا، لیکن چھوٹا بھائی افسر علی کھیتوں اور مویشیوں کی نگہداشت کیا کرتا۔ گاؤں کے لوگوں میں اس کی بڑی عزت و توقیر تھی کیونکہ اس نے ایک مولوی سے جو قریب ہی کے ایک اور بڑے گاؤں کی مسجد کا پیش امام تھا لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ جب باپ کبر سنی کی وجہ سے کلہاڑا چلانے کے قابل نہ رہا تو اس کے نوعمر لڑکے نے اس کے فرائض خود سنبھال لیے اور بوڑھا باپ گھر پر رہ کر اپنے داماد کی مدد سے کھیتوں کی رکھوالی کرنے لگا۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی بعض رشتہ داروں اور گاؤں کے چند اور ساتھیوں کے ہمراہ 18 فروری سن 1975 کو چاندپائی کے تھانہ جنگلات پہنچے اور کام کرنے کا پروانہ حاصل کر کے حلقہ 72 میں گول ٹپا کے درختوں کے پنکھے کاٹنے میں لگ گئے۔ وہ مسلسل 5 دن یعنی جمعرات کی شام تک جان توڑ محنت کرتے رہے اور پھر ہنسی خوشی ان لوگوں نے کام سے ہاتھ اٹھا لیا کیونکہ جمعہ آرام کرنے کا دن تھا۔ اس کے علاوہ جمعے کو کھاڑیوں میں گھوم پھر کر کام کرنے کے لیے اچھی اچھی جگہوں کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ شام ہوتی اپنی اپنی کشتیوں میں کھانے پینے موج مناتے ہوئے نیز چرخہ کاٹتے اور بانسری کے ساتھ گاتے بجاتے رہے۔ جب رات ہو گئی تو مٹی کے تیل کا چراغ سرہانے رکھ کر افسر علی نے داستان امیر حمزہ کی ایک فرسودہ اور بوسیدہ سی کتاب نکالی اور اپنے بھائی کو پڑھ کر سنانے لگا۔
اس کتاب پر جا بجا پسینے کے دھبے تھے، لکھائی چھپائی گھٹیا سی تھی، نیز اس کے سرے ورق پر جو تصویر بنی ہوئی تھی وہ ایک بارش آدمی کی تھی جو تلوار ہاتھ میں لیے دیووں اور شیطانوں کے ایک انبوئے کثیر کے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا، جن کی قیادت ایک عظیم الجثہ اور دیو ہیکل جانور اپنے نتنے پھولائے کر رہا تھا۔ محبت علی تو حاتم طائی کے ناقابل یقین کارناموں کا بیان سنتے ہوئے محو خواب ہو گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے سب لوگ طلائیہ گردی کے لیے چل پڑے۔ دونوں بھائی ایک ہی ناؤ میں سوار تھے، بڑا تو پیچھے بیٹھ کر چپو چلا رہا تھا اور چھوٹا سامنے کی جانب بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے دوسرے ساتھی کھاڑی میں آگے دور تک نکل چکے تھے اور صرف 2 آدمی پیچھے رہ گئے تھے جو ان سے ابھی 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھے۔ انہیں روانہ ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ افسر علی نے بائیں جانب جو نظر ڈالی تو کنارے پر ایک تنومند شیر کو کھڑے پایا۔ وہ ان کی ناؤ سے بمشکل اتنے فاصلے پر رہا ہوگا جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ افسر علی نے فوراً اپنے بھائی کو آواز دی اور پھر کشتی کے اندر کھڑا ہو کر داؤ یعنی جنگل کاٹنے کا چاقو گھمانے لگا اور پوری قوت سے چیخنے لگا۔ محبت علی بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ جب شیر جھاڑیوں کے اندر غائب ہو گیا تو دونوں ہنس پڑے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ شیر اپنے شکار کو نشان زد کر چکا تھا۔ چنانچہ وہ کھاڑی کے متوازی جنگل میں اندر ہی اندر چلتا ہوا 300 گز دور پہنچ کر ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ شیر کی اس نقل و حرکت کو میں نے اس کے جنگل میں غائب ہونے کے بعد زمین پر اس کے پنجوں کے نشانات اور جا بجا نقش قدم کی حتمی شہادت کا بنظر غائر اور راستہ دکھانے والے دونوں ماہرین کی مدد سے بڑے محتاط مشاہدے کے ساتھ قلم بند کیا۔ چنانچہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شیر کو دراصل اس شور و غل نے متوجہ کیا جو ان دونوں بھائیوں نے آگے جانے والی ٹولی نے راستہ طے کرتے ہوئے مچا رکھا تھا۔ ان دونوں بھائیوں سے آگے جانے والی ٹولی نے راستہ طے کرتے ہوئے مچا رکھا تھا اور اس بنا پر شیر عین اس وقت کنارے پر آ موجود ہوا جبکہ اس قافلے کی آخری ناؤ ان دونوں بھائیوں کو لیے ہولے ہولے ڈول رہی تھی۔ بعد ازاں شیر نے افسر علی کو اس لیے تاکا کہ اس نے خود ہی شیر کے لیے موقع فراہم کیا تھا، کیونکہ ایک تو وہ کشتی کے اندر پورے قد سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، دوسرے داؤ کو گھمانے پھرانے کے علاوہ شور بھی مچا رہا تھا۔ شیر نے اسی وقت کشتی پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ اس علاقے میں کنارے کی زمین بہت ہی نرم اور جگہ بہت تنگ تھی، جس کے باعث اسے زمین سے چھلانگ لگا کر کشتی پر جھپٹ پڑنے کا مناسب موقع نہیں مل سکتا تھا۔ کشتی 10 گز چوڑی کھاڑی کے اندر بیچوں بیچ چل رہی تھی، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا اور جنگل کے اندر ہی اندر کھاڑی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک مناسب مقام تک پہنچ گیا جہاں سے وہ بآسانی حملہ آور ہو سکتا تھا۔ شیر نے جس جگہ کا انتخاب اور حملہ کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ اس کی درندگی سے بڑھ کر ایک مجسم شیطانی فعل دکھائی دیتا ہے اور چالاکی اور تدبیر کا اعلیٰ نمونہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ جگہ جنگل کے اندر ایک پتلی سی گلیاری کے طور پر واقع تھی جس کا کھاڑی کی جانب والا حصہ سندری کے ایک اونچے اور بڑے درخت کے ذریعے ڈھکا ہوا تھا جس کی لدی پھدی پتوں سے بھرپور شاخیں اچھی خاصی چلمن کا کام دے رہی تھیں۔ یہ درخت ساحل کے بالکل سرے پر واقع تھا اور باہر کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اس کے تنے سے 2 شاخیں اس طرح پھوٹتی تھیں کہ ساحل سے 4 فٹ کی بلندی پر ایک وی یعنی غلیل نما نشان بنا رہی تھیں۔ اس درخت کے دوسری جانب درخت سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر 8-9 فٹ اونچا ایک ڈھلان ٹیلہ تھا جس پر گھاس ہی گھاس اگی ہوئی تھی۔ شیر اس ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور گھاس کے اندر چھپا ہوا درخت کی سمت ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ درخت کے 2 شاخے کے اندر سے کھاڑی کا منظر بالکل صاف اور نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ جو ہی 2 شاخے کے اندر سے کشتی کا نوکیلا حصہ دکھائی دینے لگا، شیر نے ٹیلے پر سے لپک کر 2 شاخے کے بیچ سے چھلانگ لگا دی۔
خوش قسمتی سے اس کے پچھلے پیر گیلی مٹی پر پھسل گئے اور جب اس نے اوپر کی طرف جست لگائی تو بجائے اس کے کہ دو شاخے کے ٹھیک بیچ سے نکل جائے وہ بائیں جانب کی شاخ سے ٹکرا گیا۔ بعد میں ہمیں اس شاخ سے اس کے کچھ بال اور رگڑ کے باعث چمڑی کا تھوڑا سا حصہ پڑا ہوا ملا تھا۔ اس حادثے نے اس کا رخ تبدیل کر دیا اور چونکہ افسر علی کشتی کے کمانی دار حصے پر بیٹھا ہوا تھا لہٰذا وہ ٹھیک اس پر گرنے کی بجائے گولا سا بن کر کشتی کے بیچ میں دھڑام سے گر پڑا۔ ایک آدھے لمحے تک تو دونوں مبہوت سے رہے، پھر محبت علی نے جو پچھلی جانب بیٹھا ہوا تھا اپنا چپو سنبھال لیا اور شیر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ شیر خود بھی چونکہ بہدحواس ہو چکا تھا اور بری طرح جھکولے کھا چکا تھا، اس نے بمشکل اپنے حواس یکجا کیے اور کھسیانہ ہو کر پھر سے جو چھلانگ لگائی تو کنارے پر واپس ہو گیا، لیکن وہ اتنی طاقت سے لوٹا تھا کہ کشتی بالکل الٹ گئی اور دونوں بھائی پانی میں گر پڑے۔ شیر ساحل پر غیظ و غضب کے عالم میں چنگاڑتا اور گرجتا رہا۔ دونوں بھائیوں نے بھی زور سے چلانا شروع کیا اور کشتی کو چمٹے رہے، اور پھر اس وقت ان کے دم میں دم آیا جب شیر وہاں سے یہ جا وہ جا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب انہوں نے کشتی کو سیدھا کیا اور وہاں سے جس قدر تیزی کے ساتھ کشتی کھینا ممکن تھا آگے بڑھ گئے۔ راستے بھر اپنی پوری قوت سے آوازیں دے دے کر اپنے دوستوں کو پکارتے رہے۔ جب وہ لوگ قریب ہوئے تو دور ہی سے ان لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ یہ دونوں بالکل ہی تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر انہیں سارا ماجرا سنایا۔ پھر کچھ دیر آرام اور سگریٹ بیڑی پینے کے بعد یہ پوری ٹولی آگے بڑھی اور بائیں جانب ایک کشادہ سی کھاڑی میں داخل ہوئے جس کے کنارے کنارے گول ٹپا کی گنجان اور گھنے درختوں کی قطار سی لگی ہوئی تھی۔ چونکہ خالی ہاتھ واپس نہیں ہونا چاہتے تھے لہٰذا یکا یک ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 1-2 گھنٹے ہی صحیح کام کر لیں۔ اس حالیہ واردات نے انہیں خاصا چوکنا بھی کر دیا تھا، اس لیے وہ سب ایک دوسرے کے نزدیک رہ کر کام کرنے لگے اور ایک شخص کو چوکسی کے لیے بھی بٹھا دیا۔ فی الحقیقت ان لوگوں میں سے کوئی اور تو نام کو بھی سراسیمہ نہ تھا، کیونکہ ان دونوں بھائیوں نے نہتے ہونے کے باوجود شیر کو 2 موقعوں پر خوفزدہ کر کے بھگا دیا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کی چوکسی میں بھی ڈھیل پڑ گئی اور اس طرح شیر نے انہیں بے خبری کے عالم میں جا لیا۔ ابتدا میں شیر کو اگرچہ اپنے شکار سے ہاتھ دھونا پڑا تھا اور وہ عالم غضب میں پسپا ہو گیا تھا، لیکن اپنی اس ناکامی کا بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ بعد میں اس جگہ کی زمین کے معائنے سے پتہ چلا کہ کشتی سے اچھل کر جب وہ کنارے پر واپس ہوا ہے تو وہ جنگل کے اندر بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں بے مقصد ٹہلتا رہا، جیسا کہ 20 گز کے اندر اس کے نقوش پا کے بے شمار نشانات پائے گئے جو ہر 2 سمتوں میں تھے، ایک کے اوپر ایک اور الٹے سیدھے ہر طرح کے متعدد نشان موجود تھے۔ اس نے کشتی کا تعاقب کیا اور جس وقت سارے آدمی اکٹھے ہو کر اس کے پہلے حملے کی داستان سننے میں محو تھے، وہ ایک جھاڑی کے پیچھے ایک ہاتھ لگا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ سب کے سب نسبتاً کشادہ کھاڑی میں داخل ہوئے تو شیر ان کے عین پیچھے اور بالکل نزدیک ہی موجود تھا۔ پھر یہ لوگ جس وقت کام پر جا رہے تھے تو وہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کی اوٹ میں دبکا رہا۔ بعد ازاں یا تو بالمقصد یا محض اتفاقیہ طور پر اس نے اپنے لیے ایک ایسی جگہ ڈھونڈ نکالی جو اچھی خاصی کمان کی طرح تھی۔ یہ جگہ اس مقام سے جہاں افسر علی کام کر رہا تھا کوئی 8 یا 9 گز ہی کے فاصلے پر تھی۔ یہاں آ کر وہ ایک نشیب میں کتے کی طرح پچھلے پیروں کے بل بیٹھ گیا۔ ایک درخت جسے کسی آندھی نے اکھیڑ دیا تھا وہ شیر اور افسر علی کے مابین حائل تھا، اس طرح کہ پیڑ اور زمین کے درمیان ایک تنگ دراز درس سی بن گئی تھی جو شیر کے لیے دیدبان کا کام دے رہی تھی۔ شیر اپنے شکار کو بآسانی جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ محبت علی اپنے بھائی سے کوئی 3 قدم کے فاصلے پر کام کر رہا تھا اور وہ کبھی کبھار پلٹ کر بھائی کی جانب دیکھ بھی لیا کرتا۔ کچھ دیر کام کر کے افسر علی اپنا داؤ زمین پر رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا
اور اپنی انگلیوں میں سے کانٹے نوچ نوچ کر نکالنے لگا۔ اس مختصر سے وقفے میں شیر کو گرے ہوئے درخت کے تنے پر چڑھ کر بیٹھ جانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ پھر یکا یک محبت علی کو ایک گھٹی گھٹی سی چیخ سنائی دی جو بھیا کے گھر رہ گئی۔ پھرتی سے اس نے اپنی گردن موڑ کر جو دیکھا تو شیر اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے اگلے پنجے افسر علی کے شانوں میں گاڑ دیے تھے اور جبڑے سے اس کی گردن کو اپنی مضبوط گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ دوسرے سب ساتھی تو ڈر کے مارے چیختے چلاتے افسر علی کو تنہا چھوڑ کر چمپت ہو گئے اور جدھر سینگ سمائے نکل پڑے۔ چاقو اور کلہاڑے پھینک کر کوئی درخت پر چڑھ گیا، کوئی کشتی میں جا دبکا، لیکن وہ واحد آدمی تھا جو ایک لمحے کے لیے بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا اور سہما ہوا شیر اور افسر علی کی کشمکش کو دیکھتا رہا۔ پھر جیسے کسی قہرمانی اور شیطانی قوت نے اس پر غلبہ پا لیا، اس نے گرجدار لہجے میں پکارا، چھوڑ اسے! اور آن کی آن میں وہ اپنا داؤ اوپر کو اٹھائے آگے بڑھا اور بھائی کی کمر سے لپٹ کر شیر کی گردن پر بھرپور وار کرنے لگا۔ شیر کی گردن سے جب خون کے فوارے چھوٹنے لگے تو اس نے بھی اس زور سے گرجنا شروع کیا کہ کان کے پردے پھٹنے کو تھے۔ بالآخر وہ اپنے منہ میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر چپکے سے ایک جھاڑی کی طرف چلا گیا۔ محبت علی نے اپنے بھائی کو آہستگی سے زمین پر لٹا دیا اور پھر شیر کے مقابلے کے لیے دوڑا، کیونکہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے شکار کو اٹھا لے جانے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ محبت علی نے خون آلود داؤ کا دستہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور شیر پر جھپٹ پڑا۔ شیر دو ایک قدم آگے بڑھ کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی دم کو بار بار اس طرح ہلا رہا تھا جیسے کوئی جادو کی چھڑی ہلا رہا ہو۔ اس کی بانچھیں اس طرح چڑھ گئیں کہ داڑھیں بھی دکھائی دینے لگی، نتنے پھول گئے اور اف اف کی آوازیں نکلنے لگی۔ محبت علی اور شیر کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ محبت علی نے اس زناٹے کا ہاتھ مارا کہ اس کا داؤ سنسناتا ہوا شیر کا سر دھڑ سے یک لخت جدا کر چکا ہوتا، لیکن عین اس وقت شیر ہڑبڑا کر پیچھے کی طرف ہٹ گیا اور خراتا ہوا جنگل میں دور نکل گیا۔ محبت علی نے چونکہ بھرپور ہاتھ مارا تھا، اس لیے شیر کے ہٹ جانے سے اپنا ہاتھ روکنا اس کے لیے ممکن نہ رہا تھا۔ چنانچہ داؤ کا پھل تو اس جگہ جہاں ابھی ابھی شیر کھڑا تھا خاصی گہرائی تک زمین میں دھنس گیا اور محبت علی لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا، لیکن وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور لپک کر بھائی کے پاس پہنچا، جہاں اور لوگ بھی درختوں سے اتر کر اور کشتیوں سے نکل کر ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے سراسیمگی کے عالم میں کیفیت حال پوچھتے ہوئے جمع ہو رہے تھے۔ محبت علی نے جھک کر اپنے بھائی کا سر بڑی آہستگی سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ افسر علی میں ابھی بھی کچھ جان باقی تھی اور زندگی کا موہوم سا شائبہ موجود تھا۔ چنانچہ اپنے بھائی کی آغوش میں پہنچ کر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ البتہ اس کے نحیف و ناتواں ہونٹوں کی جنبش بنگالی لفظ جل پانی کی شکل بنا رہی تھی۔ بدقسمتی سے پینے کے پانی کا تمام تر ذخیرہ مٹی کے بڑے بڑے مٹکوں میں بھر کر بجرے پر محفوظ کر دیا گیا تھا، جس کا فاصلہ وہاں سے 2 میل سے زیادہ رہا ہوگا۔ اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ محبت علی کے ہوش ٹھکانے نہ رہے، چنانچہ وہ دیوانہ وار اس بے بہا شے پانی کی تلاش میں دوڑتا رہا جو اس کے قریب المرگ بھائی کی آخری خواہش تھی۔ وہ ایک پاگل کی طرح ہاتھوں کا چلو بنائے ہوئے جل جل پکارتا پھر رہا تھا۔ آخرکار اس کے رشتہ دار اسے بھائی کے پاس واپس لے آئے جو اس وقت تک جاں بحق ہو چکا تھا۔ محبت علی پر سختہ طاری ہو گیا۔ اس میں نہ تو بات کرنے کا یارہ تھا اور نہ آنسو بہانے کی تاب۔ اسے غالباً اپنے بیتے دنوں کی خوشگوار یاد بے چین کیے دے رہی تھی، جبکہ سارا کنبہ ثابت و سالم تھا۔ اب وہ غالباً ایک نوجوان بیوہ اور ضعیف ماں باپ کی آنے والی دکھ بھری زندگی کے تصور میں گم تھا۔ شیر غالباً چھوٹی چھوٹی کھاڑیوں کو عبور کرتا یا پھلانگتا ہوا جنگل میں دور تک نکل چکا تھا۔ قریب 1 میل کا تعاقب کرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا سراغ نہ مل سکا۔
दाव के घाव से जो खून बह निकला था वो जगह जगह टपकता रहा। चनाचे एक कुशादा खाड़ी के किनारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए, जो इसका सबूत थे कि शेर ने इस खाड़ी को अबूर किया होगा। हम दूसरे किनारे पर पहुंचकर पूरी तरह सुराख लगाने के मौक़िफ़ में न थे, क्योंकि मदो जज़र के बढ़ते हुए सैलाब ने इस इलाके को जल थल बना रखा था। जिस वक्त हमने उसकी तलाश से हाथ उठा लिया, उस वक्त वो गालिबन जनूबी मग़रबी सिमत में मीरगा मारी की खाड़ी की जानिब सफ़र कर रहा होगा। उसी खाड़ी के उस पार हल्का 62 की हदूद शुरू होती हैं। दूसरे दिन सुबह 8 बजे नवा खाली का रहने वाला अब्दुल जब्बार नामी एक अधेड़ उम्र लेकिन तनोमंद और मजबूत आदमी उसी हल्का 62 की एक तंग खाड़ी के किनारे गोल टप्पा की लकड़ियां काट रहा था कि उसने अपने मुकाबिल दूसरे किनारे पर एक शेर को खड़े पाया जो उसे घूर रहा था। उसने अपने चारों साथियों को ख़तरे से आगाह किया और सब के सब करीब के दरख्तों पर चढ़ गए। शेर खाड़ी को अबूर करके जब दाईं जानिब किनारे किनारे चलने लगा तो उसकी गर्दन की बाईं जानिब दाव के ज़ख्म का एक ताज़ा निशान साफ दिखाई दे रहा था। ये गोया इस बात की पहचान थी कि ये वही आदमखोर है जिसने एक दिन कबल अफसर अली को हलाक किया था। जब लोगों ने उसकी शनाख्त कर ली तो उसको खौफज़दा करने की गर्ज से दरख्तों के ऊपर से ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। शेर चंद लम्हों तक तो रुका रहा और दरख्तों की तरफ देख देख कर गुर्राने लगा। फिर वो अपने रास्ते पर किनारे किनारे रवाना हो गया। लेकिन ये लोग हुनूस दरख्तों पर जमे रहे और 1 घंटे तक किसी को नीचे उतरने की जुर्रत ना हुई। बिलाखिर वो सब अपनी कश्तियों की तरफ लौट गए। सब ने बतौर हिफ्ज़े मातक़द्दम ये तय किया कि दोपहर तक कश्तियों में ही वक्त गुजारें और दोपहर के खाने के बाद काम पर जाएं। अब वो सब के सब बड़े ही चौकन्ने थे और दोपहर के बाद जब काम पर गए तो सब एक जगह टोली की शक्ल में काम करते रहे। 4 बजे के करीब काम बंद कर दिया गया। अब्दुल जब्बार के और साथी तो पसीना खुश्क करने और अपनी अपनी कमीज़ें पहनने में लग गए और वो खुद 2-4 कदम हट कर पेशाब करने लगा। ठीक उसी वक्त ज़ख्मी शेर एक घनी झाड़ी के अंदर से बरामद हुआ और उस पर झपट पड़ा। अब्दुल जब्बार ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने दोनों हाथ फैला कर शेर को हमले से बाज रखने की नाकाम सी कोशिश की, लेकिन शेर के नोकीले पंजों ने बेचारे अब्दुल जब्बार के चेहरे को नोच कर उसके परखचे उड़ा दिए। शेर ने उसे ज़मीन पर दे पटखा और ख़ुद उस पर सवार हो गया। खौफज़दा साथी पहले तो अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए और कोई 100 गज दूर जाकर रुक गए, फिर जी कड़ा करके अपने साथी को बचाने के लिए वापस हुए। सब लोगों पर एक सन्नाटा छा गया और वो लर्ज़ा बरांदाम होकर ये मंज़र देखते रहे कि शेर उनकी आंखों के सामने अब्दुल जब्बार की लाश की तिक्का बोटी कर रहा था। वो वहीं बैठा कूल्हों से गोश्त के लोथड़े निकाल निकाल कर चट कर रहा था और ये सब के सब बेबस होकर एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। करीब 100 फुट के फासले पर खड़े शेर को डराने धमकाने की कोशिश में अपने अपने कुल्हाड़े उठाकर घुमाने लगे, लेकिन शेर पर इन बातों का क्या असर होता। एक आध मर्तबा उनके इस शोर व गुल के जवाब में वो हुर्रा कर खामोश हो जाता। भूख से चूँकि वो बेताब था, इसलिए गोश्त के बड़े बड़े तिक्के चीर फाड़ कर निकालता जाता और खूब लुत्फ़ ले लेकर खाता जाता। जब उन लोगों की सारी तदबीरें नाकाम हो गईं तो लकड़ी काटने वाले एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे ताकि कश्तियों के दूसरे मुसाफिर उनकी तरफ मुतवज्जो हों। चनाचा उन कश्ती बानों में से एक ने चांदपाई के थाना जंगलात पर पहुंचकर हमें इस ताज़ा वारदात से बाखबर कर दिया। जब हम लोग वहां पहुंचे तो उन खौफ के मारों का बुरा हाल था। हमें देखती सब के सब बेतहाशा उतर पड़े और हमारी तरफ दौड़े दौड़े आए और पुकार पुकार कर बयान करने लगे कि शेर उनके साथी की अधखाई लाश लेकर सिर्फ 15 मिनट पहले जंगल में रूपोश हो गया है। उन लोगों ने उस सिमत की भी निशानदही की जिस तरफ वो जंगल के अंदर दाखिल हुआ था। हमने मुख्तसरन इस
حادثے کی دل خراش رودات سنی اور ان لوگوں سے کہا کہ وہ بعد میں اسٹیشن پر حاضر ہوں تاکہ تفصیلی پوچھ گچھ کی جا سکے۔ اب شام ہونے کو تھی اور اس گھنے جنگل میں شیر کے تعاقب کا وقت نہیں رہ گیا تھا، اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ دوسرے دن صبح سویرے اس کام کا آغاز ہونا چاہیے۔ ہمارا استدلال یہ تھا کہ چونکہ شیر بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور انتہائی بھوکا تھا، لہٰذا خوب سیر ہو کر کھا چکنے کے بعد قریب ہی پڑا رہے گا، اس طرح سویرے ہی سویرے ہم اس کے قریب پہنچ جائیں گے اور اچانک اسے جا لیں گے۔ رینجر اور دوسرے چوکیداران جنگلات کی مدد سے جو اس علاقے کے جغرافیے سے بخوبی واقف تھے، مجھے یہ معلوم ہوا کہ جس جگہ ہم لوگ کھڑے تھے وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ اس جزیرے کو ایک بڑی کھاڑی کی 2 پیچ دار شاخوں نے گھیر رکھا تھا۔ یہ دونوں شاخیں جزیرے کے ایک جانب ایک دوسرے سے جدا ہو کر دوسری جانب پھر سے مل گئی تھیں۔ عبدالجبار کو اس جزیرے کے مغربی سرے سے کوئی 100 گز اندر کی جانب ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ مقام کھاڑی کے جنوب میں اور جزیرے کے شمالی جانب واقع تھا۔ ان اطلاعات کی چھان بین کرنے کی غرض سے ہم لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرے کے گرد چکر لگانے چل پڑے تاکہ حالات کا جائزہ تیز رفتاری سے لے سکے۔ میں نے دیکھا کہ مشرقی سرے سے کوئی 200 گز دور ہی جنگل ختم ہو گیا تھا، جہاں ایک وسیع اور کشادہ نشیبی علاقہ تھا جس کی گہرائی تو کم تھی لیکن وہاں کندھوں تک اونچی اونچی خودرو گھاس کثرت سے تھی۔ اسی ٹاپو کے نزدیک مٹی کا ایک بہت بڑا ٹیلہ تھا جو جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں فوراً ہی ایک منصوبہ بنا لیا جس کے خد و خال پر میں نے رات کے کھانے کے بعد محکمہ جنگلات کا ایک نقشہ سامنے رکھ کر رینجر سے بھی تبادلہ خیال کر لیا تھا۔ یہ طے ہوا کہ صبح شیر کی تلاش کرنے میں 3 مختلف ٹولیاں میری مدد کریں گی۔ ان میں سے 2 تو ان کھاڑیوں کا گشت لگائیں گی جو اس جزیرے کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھی۔ تیسری ٹولی جزیرے کے مشرقی سرے پر گھاس والے علاقے کو چھان مارے گی جس کا نقطہ آغاز وہی مٹی کا ٹیلہ ہوگا۔ اس طرح شیر کے بچ نکلنے کے تمام راستے منقطع کر دیے جا سکیں گے۔ اس کے بعد میں خود جنگل میں اس کا کھوج لگانے چل پڑوں گا۔ مجھے امید تھی کہ اگر میں خود اس کا خاتمہ نہ کر سکوں تب بھی کم از کم اتنا تو ہوگا کہ میں اسے ان لوگوں کی طرف بھگا دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا جو اپنی اپنی بندوقیں تانے اس تمام علاقے میں شیر کو ہلاک کرنے کی خاطر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو کھاڑی کی دونوں شاخوں پر 2 آدمیوں کو مسلح کر کے ایک دوسرے سے 100 گز کے فاصلے پر کشتیوں میں بٹھا دیا گیا۔ 4 آدمی اس ٹیلے کی جھاڑیوں کے پیچھے گھات لگائے بیٹھے رہے تاکہ وہ نشیبی علاقے کو بآسانی دیکھ سکیں اور گھاس والا پورا خطہ ان کی زد میں رہے۔ گویا جال پوری طرح تیار ہو چکا تھا اور اب آخری کیل ٹھونکنے کا کام میرے سپرد تھا۔ میں نے اپنی تلاش کا سلسلہ اس مقام سے شروع کیا جہاں عبدالجبار کو ہلاک کیا گیا تھا اور وہاں سے کوئی 100 گز سے زیادہ فاصلہ طے کرتا ہوا جنگل میں اس جگہ پہنچا جہاں چھوٹی چھوٹی خودرو جھاڑیوں سے گھسیٹتے ہوئے گزرنے کے باعث شیر نے ایک لکیر بنا دی تھی جو خاصی حد تک قابل شناخت تھی۔ جنگل کی گھنی جھاڑیوں کے باعث 3-4 فٹ سے زیادہ دور دیکھنا ممکن نہ تھا، اس لیے مجھے آگے بڑھنے میں بڑی دقت ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہونے لگا گویا زخم خوردہ شیر میری ہی طاق میں بیٹھا ہے اور ایک ایک جھاڑی کے پیچھے موجود ہے۔ زمین کا چپا چپا بغور دیکھتے رہنے کے باعث میری آنکھیں دکھنے لگیں، تاہم میں رائفل کو اپنے بغل میں لیے جھاڑ جھنکاڑ کو بندوق کی نالی سے ہٹاتا ہوا راستہ بنا کر آگے بڑھتا رہا۔ اس طرح آگے بڑھتے ہوئے میں آدھے گھنٹے میں مشکل سے 100 گز کا فاصلہ طے کر سکا۔ پھر یکا یک مجھے کسی مردار شے کی بو محسوس ہونے لگی۔ میں 2-1 لمحے کے لیے تو بت کی طرح خاموش اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور پھر بڑی احتیاط کے ساتھ رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔
نسبتاً اونچی جھاڑیوں تک میری رسائی ہو گئی، جو بالائی سرے پر کمان کی شکل میں ایک دوسرے سے اس طرح مل گئی تھیں کہ قریب 2 فٹ چوڑی ایک سرنگ سی بن گئی تھی۔ شیر انسانی لاش کو اٹھائے اسی سرنگ کے اندر بڑے زور سے داخل ہوا ہوگا، کیونکہ سرنگ کے 2 جانب جھاڑیوں پر خون کے دھبے اور گوشت کے لوتھڑے لگے ہوئے تھے۔ مجھے اس کے اندر سے جھانکنے کے لیے اپنے ہاتھ کے پنجوں اور گھٹنوں کے بل جھکنا پڑا تھا۔ دوسرے سرے پر بھی اسی طرح ایک پتلی سی گلیاری تھی۔ وہیں صرف 5 گز دور شیر بڑے اطمینان سے انسانی لاش کی ایک ٹانگ کا ناشتہ اڑا رہا تھا، لیکن فوراً ہی ٹھیک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ میں اسی لمحے زمین پر دراز ہو گیا اور رائفل کو اٹھائے سرنگ کے درمیان سے نشانہ لینے لگا، لیکن میرے مقابل میں شیر زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ قبل اس کے کہ میں لبلبی دباتا، اس نے خوفناک گرج کے ساتھ ایک جست لگائی اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ اگر میں 1 سیکنڈ کے لیے سبقت لے جاتا تو میری رائفل کی گولی شیر کا سینہ چھید کر اس کا دل باہر نکال چکی ہوتی، اور اس کی لاش بھی وہیں خون میں لت پت ہو کر اس مظلوم کی لاش کے برابر پڑی رہتی جسے اس کٹھور نے بے رحمی سے ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن شکار کے مزے تو یہی ہیں۔ جنگل میں 1 سیکنڈ بھی بڑی قیمت رکھتا ہے، اور اس کا 10واں حصہ بھی کامیابی اور ناکامی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے، اور بسا اوقات یہ کامیابی اور ناکامی بمنزلہ موت و زیست کے ہوتی ہے۔ جھاڑیوں کی سرسراہٹ سے مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ شیر وہاں سے جا چکا تھا، لیکن وہاں سے نکل کر وہ بائیں جانب سیدھے نہیں بلکہ ترچھا ہو کر گیا تھا۔ مجھے اس خیال سے یکگونا تسلی ہو گئی کہ اب وہ خود ہی اس دام میں گرفتار ہو جائے گا جو میں نے جنگل کے باہر اس کے لیے پھیلا رکھا تھا۔ اس اندیشے سے کہ مبادا شیر وہاں لوٹ آئے، میں ایک بڑا سا چکر کاٹ کر دائیں جانب اس کھلے حصے میں نکل آیا جہاں شیر نے ادکھائی لاش چھوڑ دی تھی۔ یہ جگہ نسبتاً محفوظ تھی، کیونکہ شیر کو واپس لوٹنے اور لاش تک پہنچنے کے لیے ایک کھلے حصے کے اندر سے گزرنا پڑتا۔ ایک مرتبہ تو میں نے یہ بھی سوچا کہ ایک درخت پر چڑھ جاؤں اور لاش کے پاس شیر کی واپسی کا انتظار کرتا رہوں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ لاش چونکہ بری طرح مسخ ہو چکی تھی، اس لیے میں گھبرا گیا کہ جنگل کے اس گھناؤنے ماحول کے اندر میرے اعصاب جواب نہ دے جائیں۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور لاش کی طرف سے اپنی نگاہیں ہٹا کر ارد گرد نظریں دوڑانی شروع کی۔ جب مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ فی الفور کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، تو میں نے عبدالجبار کی لاش کے بچے کھچے حصے اس کی قمیص میں لپیٹ لیے اور درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر گٹھڑی اس کے اندر لٹکائی، پھر لاش سمیت ایک درخت کے تنے میں اس طرح اسے اٹکا دیا کہ بعد میں وہ بآسانی وہاں سے نکالی جا سکے۔ جب میں یہ ناخوشگوار فریضہ انجام دے رہا تھا تو اس وقت اس سمت سے جدھر شیر روانہ ہوا تھا بندوقوں کے سر ہونے کی متعدد آوازیں اور شور و غل سنائی دینے لگا۔ اس کے بعد شیر کی گرجتی ہوئی خوفناک چنگاڑ سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3-4 مرتبہ دھاڑتا رہا، جس سے مجھے اس کی نقل و حرکت کے بارے میں ایک موہوم سا اندازہ ہو سکا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ میرے سامنے کے رخ سے جزیرے کو عبور کرنے کے لیے شمالاً جنوباً حرکت کر رہا تھا۔ شیر کے دھاڑے مارنے کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ بندوقوں کے فائر سے وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ شیر کی تلاش کے جوش میں احتیاط کو میں نے بالائے طاق رکھ دیا اور اس کھلی جگہ سامنے کی طرف دوڑ پڑا۔ میری رائفل بہرحال کندھے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے اڑتا ہوا نشانہ لگانے کی مشق برسوں کی تھی، نیز بندوق کو پیٹ سے لگائے ہوئے مارنے میں اتنی مہارت پیدا کر لی تھی کہ 25 گز کی بلندی پر سگریٹ کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو میری گولی 5 میں سے 3 مرتبہ صحیح نشانے پر بیٹھتی ہے۔ میری خواہش یہ تھی کہ شیر کو راستے ہی میں جا لوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ شیر میرے سامنے سے ضرور گزرے گا، لہٰذا میں نے جھاڑیوں میں سے اپنا راستہ اس طرح نکالا کہ میری چال تانا بانا معلوم ہونے لگی۔ میں یہ عزم کر چکا تھا کہ شیر جو ہی دکھائی دے فائر کر دوں گا، خواہ فاصلہ 50-60 گز سے کم کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایک ایسی جگہ پہنچ کر رک گیا جہاں مجھے توقع تھی کہ شیر وہاں سے گزرے گا، چنانچہ میں 2 گھنی جھاڑیوں کے درمیان رائفل سینے سے لگائے شیر کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھا رہا۔
اس حالت میں اپنے آپ کو بالکل محفوظ خیال کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا کامل یقین تھا کہ یہاں سے دائیں بائیں اور مقابل سے کسی بھی حملے کا خاطر خواہ مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ صرف پشت کا حصہ غیر محفوظ تھا، لیکن اس جانب سے معقول حد تک کوئی خطرہ لاحق نہ تھا۔ تاہم میں اپنے اطمینان کی خاطر کبھی کبھی پیچھے بھی پلٹ کر دیکھ لیا کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ چونکہ صرف سامنے کے حصے پر ہی کڑی نظر رکھنی ہے، لہٰذا 50 گز کے اندر اندر خواہ وہ کتنی فاصلے پر ہو، میں بآسانی شیر کا پتہ لگا لوں گا۔ لیکن جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ زخم خوردہ شیر گھسٹتے گھسٹتے مجھ سے صرف 18 گز کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا، جبکہ میں ان گھنی جھاڑیوں کے درمیان پورے اعتماد کے ساتھ اس کے انتظار میں داؤ لگائے بیٹھا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات اب تک نہیں آئی کہ وہ میرے علم کے بغیر کس طرح مجھ سے اس قدر قریب پہنچ گیا تھا، اور مجھ سے اس بارے میں ایسی چوک ہوئی تھی کہ میں اپنے آپ کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ بھلا غور تو کیجئے، جس وقت پہاڑی کے شمالی سرے سے رینجر اور اس کے ساتھیوں نے فائر پر فائر کیے تو شیر کا اگلا گھٹنا زخمی ہو چکا تھا، لیکن وہ اس طرح ایک پاؤں سے معذور ہو جانے کے باوجود لنگڑاتا لنگڑاتا ٹھیک اس سمت میں چل پڑا جہاں اس کی ادکھائی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس طرح وہ سامنے کے رخ سے میرے مقابل آ نکلا، لیکن 18 گز کے فاصلے پر مجھے دیکھ کر الٹے پاؤں وہاں سے گھوم گیا اور جزیرے کے مشرقی جانب پہنچنے کے لیے پھر اسی راستے پر ہو لیا، اور حد یہ ہے کہ میں اس کو دیکھ بھی نہ سکا، یہاں تک کہ مجھے اس کی موجودگی کا شبہ تک نہ ہو سکا۔ ایک معذور ٹانگ کی شدید تکلیف کے باوجود اپنے آپ کو چھپائے ہوئے آگے بڑھنے میں کس درجہ کمال کا اس نے ثبوت دیا۔ چاند پائی کا وہ سنگ دل دیوتا جو متواتر 2 دن یکے بعد دیگرے 2 آدمیوں کی بھیڑ لے چکا تھا، اب اس کے مقدر میں یہ لکھا تھا کہ وہ لنگڑاتا ہوا ایک ایسے دام میں گرفتار ہو جائے جسے ان لوگوں نے بچھا رکھا تھا۔ چنانچہ جب وہ جنگل سے باہر گھسٹتا ہوا ایک نشیبی حصے میں پہنچا اور وہاں دم لے کر اونچی اونچی گھاس کے درمیان بیٹھا اپنے زخم چاٹنے لگا تو ٹیلے سے 4 بندوقیں ایک ساتھ سر ہوئیں۔ مار کھانے کے باوجود چنگاڑتے ہوئے وہاں سے رینگتے رینگتے اس نے بچ نکلنا چاہا، حالانکہ اس کی شانے، گردن اور پیٹ سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے اور اس کی ہڈیوں کے پر خچے اڑ کر زمین پر بکھر رہے تھے، ایک جری آدمی کی طرح جو اس خیال سے کہ درد کے مارے منہ سے چیخ نہ نکلنے پائے، کوئی کپڑا یا رومال اپنے دانتوں کے اندر ٹھونس لینا چاہیے۔ شیر نے گھاس کا ایک مٹھا اپنے جبڑوں کے اندر دبا لیا اور وفور درد میں چپکی چپکے اس کو چباتا رہا۔ پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا دھیرے سے کھڑا ہوا اور پلٹ کر اس ٹیلے کی طرف دیکھنے لگا جہاں موت اس کا انتظار کر رہی تھی، نیز اپنے سر کو اٹھائے بڑے فخر اور تمکنت کے ساتھ اپنی گرجدار آواز میں للکارنے لگا، گویا وہ اپنے غنیم اور حریفوں نیز جنگل اور آسمان کو پکار پکار کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ اس بات کے گواہ رہے کہ اس کی موت اسی شاہانہ وقار کے ساتھ واقع ہوئی تھی جیسی کہ اس کے ابنائے جنس کے لیے سزاوار تھی۔ لیکن اسی وقت ٹیلے پر سے گولیوں کی ایک اور باڑ نے اس کا کام تمام کر دیا اور چاند پائی کا یہ پیکر شجاعت اچھل کر ایک جانب گر پڑا اور بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سندر بن کے آدم خور سن 1999۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج تیسرا دن ہو گیا ہے کہ نیٹ ورک بالکل نہیں ہے، نہ انٹرنیٹ ہے نہ موبائل نیٹ ورکس ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کہانی کب اپلوڈ ہو سکے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو، سب پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک سے اس مافیا کا، ان جونکوں کا خاتمہ فرما دے، ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے اور اس مظلوم عوام کو اپنی امان میں رکھے اور ہم سب کو اس ملک کو ترقی کرتا دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔